औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ के मेहमान और मैं हूं असद जाफरी। नाज़रीन, हमेशा की तरह 72 के मेहमान में हम मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात को अपने प्रोग्राम में ज़हमत देते हैं, उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनसे सवालात करते हैं, उनकी समाजी कामों के हवाले से उनसे सवालात करते हैं, उनके सियासी जो कैरियर के हवाले से उनसे सवालात करते हैं, उनकी बचपन की बातें जो है वो आपके सामने लेकर आते हैं। ये खालिस्तान जो है वो पॉलिटिकल शो नहीं होता, बल्कि ये प्रोफाइल शो होता है जिसमें हम किसी भी शख्सियत की ज़िंदगी के हवाले से जो है वो सवालात करते हैं। आज 72 न्यूज़ के मेहमान बने हैं मंडी बहाउद्दीन की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत बाबर शहजाद वड़ाई साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बाबर साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बाबर साहब, जो है आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले जो है वो आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं। तो बाबर शहजाद वड़ाई, अपने आप को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे जितने भी नाज़रीन प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाइए। आप जो है वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तालीम और आपने जो है वो बचपन के हवाले से लोगों को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है भाईजान। सर मैंने इब्तदाई तालीम जो है मिडल अपने आबाई गांव से किया है। उसके बाद मैट्रिक में भाई कौन सर आप मैं आपसे बात नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान से दुनिया भर में 102 ममालिक में आपको देख रहे हैं। आपका गांव कौन सा है सर? आप मंडी बहाउद्दीन के किस गांव से ताल्लुक रखते हैं? मराला मंडी तहसील जिला मंडी बहाउद्दीन से। आबाई तालीम जो है ना मैंने मिडल जो की तालीम जो है यहाँ से हासिल की। इसके बाद जो है मैट्रिक मैंने वाह कैंट से किया है और इसके बाद एफए मैंने जो है मेरी एफए तक तालीम है। एफए मैंने जो है वो सरगोदा गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि वाह जो आप बता रहे हैं कि मैट्रिक आपने वाह कैंट से किया, तो वाह कैंट सर कहाँ पे है? सर ये टेक्सला के साथ है। अच्छा, तो ये जरा बताएंगे कि आप जो है वो बचपन आपका मराला में गुजरा, 8वीं तक आपने जो है मराला में तालीम हासिल की और फिर जो है वो टेक्सला कैसे जाना हुआ और उसके बाद फिर जो है वो वापस सरगोदा आप आ गए। ये थोड़ी सी डिटेल जो है वो बताइए, वरना तो आपका इंटरव्यू 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। सर मेरे बड़े भाई एक्चुअली जो है वहां पे जॉब करते थे टेक्सला में, तो इसलिए वो मुझे साथ ले गए मिडल के बाद कि इधर माहौल ठीक नहीं है कि आप को उधर जो है आप जो है ना मेरे जो है स्टडी में जो है तालीम हासिल करें। तो इसलिए मुझे वो वाकंट ले गए। वहां से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज जो है सरगोदा में मैंने जो है वो एडमिशन लिया, क्योंकि हमारे वहाँ रिलेटिव भी थे तो रहने में भी आसानी थी सरगोदा में। है वो अपनी बचपन की यादें, बचपन का जो है वो माहौल, क्योंकि अब तो माहौल काफ़ी चेंज हो चुका है, तो ज़रा बचपन की बातें और बचपन की यादें जो है वो भी ज़रा आप भी ताज़ा करें हमारे साथ। हाँ सर, बचपन की यादें तो बहुत सारी हैं, सारे काम किए हैं। वो ज़रा सारे काम जो शरारती काम है वो भी ज़रा नाजरीन के साथ शेयर करें। किस चीज़ के शौकीन थे? गुल्ली डंडा के, क्रिकेट के, किस चीज़ के? बंटे खेले हैं, क्या खेला है? क्या मतलब इस तरह की जो चीज़ें बचपन की है। को 45 मिनट जो है आपके साथ गुफ्तगू कर रही है, तो हम चाह रहे हैं कि आपको आपके बचपन में एक दफ़ा लेके जाया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। बंटे भी खेले हैं, अखरोट भी खेले हैं, गुल्ली डंडा भी खेला है, क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है। क्रिकेट की वजह से घर से मार भी पड़ी है, फिर भी खेली है। तो रात को भी खेली है, घर में बल्ब तोड़े हैं, गलियों में बल्ब तोड़े हैं, हमसायों से डांट पड़ी है।
تو کرکٹ کا بہت شوق تھا، تو کرکٹ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اب بھی کھیلی ہے، ساری گیم میں کھیلتے تھے۔ صحیح، تو سب سے زیادہ فیوریٹ جو آپ کی گیم تھی وہ کیا تھی؟ سر سب سے فیوریٹ میری گیم جو ہے کرکٹ تھی۔ اچھا کرکٹ تھی، کرکٹ ٹھیک ہے، گیم۔ مطلب آپ بچپن میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرح کے بچے تھے کہ آپ کے بڑے بھائی نے سوچا کہ اگر زیادہ دیر یہاں پہ رکا تو زیادہ خراب ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ٹیکسلا لے کے جائے تاکہ یہ تعلیم جاری کر سکے۔ جعفری صاحب، گاؤں کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، تو ادھر آوارہ گردی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے، صحیح، تو لے گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اچھا چلے، آپ نے ایف اے کر لیا، تو یہ بتائیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آگے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کنٹینیو کیوں نہیں کی آپ نے؟ وہ اصل میں کچھ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے والد اور زمیندارہ کرتے تھے، تو میں بھی اس فیلڈ میں آ گیا، تو آگے تعلیم نہیں جاری رکھ سکا۔ میرے دونوں بھائی جو بڑے ہیں وہ ماشاءاللہ ایک انسپیکٹر ہیں پولیس میں، اور میرے بھائی جو ہیں وہ ڈائریکٹر جنرل ہیں یہ سوشل ویلفیئر میں، بیت المال میں۔ صحیح، تو میں تو نے مجھے تو بابر شہزاد صاحب، آپ کے ایک بھائی جو ہے، آپ کے ایک بھائی انسپیکٹر ہے، وہ آپ سے بڑے ہیں، دوسرے بھائی آپ کے ڈی جی ہیں بیت المال کے، وہ آپ سے بڑے ہیں، تو آپ جو ہے ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اگر آپ تعلیم حاصل کرتے تو آج جو ہے وہ آپ کسی اعلیٰ عہدے پہ، یقینی طور پر آپ کا سیاست میں ایک بڑا نام ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ بڑے افسر ہوتے ہیں۔ آپ کو کبھی ریگریٹ نہیں ہوا کہ مجھے جو ہے وہ زیادہ پڑھنا چاہیے تھا؟ سر میں نے بتایا کہ والد صاحب کسان تھے، وہ زمیندارہ کرتے تھے، یہ میں تعلیم جاری نہیں رکھ سکا، ان کو جو ہے وہ پھر ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو صحیح، اس لیے میرے وہ ذریعہ معاش کے طور پر بھائیوں اچھا، کو سپورٹ کرنے کے لیے میں اس فیلڈ میں آ گیا، پھر یہ بھی کام ساتھ ساتھ رکھنا تھا، پھر ساتھ ساتھ سیاست میں بھی آ گیا، بالکل، سیاست کے دلچسپی اوپر، پیدا ہوئی۔ سیاست کے اوپر جو ہے وہ وڈائی صاحب ہم سے آپ سے جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آہستہ سا پروسیس جو ہے وہ جو ہے اس کے حساب سے چلے، کہ ابھی آپ کو ہم بچپن سے لے کے ایف اے تک لے کر آئے ہیں۔ ایف اے کے بعد کا بتائیے پھر جو ہے وہ کتنے عرصے بعد آپ کی شادی ہوئی؟ شادی آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ہوئی، رشتہ داروں سے باہر ہوئی، کیا ماجرا ہوا؟ مطلب لو جو ہے وہ آپ کی میرج تھا یا ارینج میرج تھا؟ کیا سٹوری ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ میری شادی 2015 میں ہوئی ہے سر، تو کزن میرج ہے میری، صحیح، میرج ہے۔ صحیح ہے، جتنا دکھی ہو کے آپ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ خوش نہیں ہیں۔ جی دوبارہ سوال میں نے کریں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کزن میرج ہے، میں نے کہا جتنا بوجھل انداز میں آپ بتا رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، بہت جو ہے نا وہ میری وائف میرا بڑا خیال کرتی ہیں، اور میں خوش ہوں اپنی اس لائف سے۔ صحیح، چلے اب سیاست کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بتائیے سیاست میں آپ کی انٹری کیسے ہوئی؟ کس سے متاثر تھے بچپن میں؟ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کے دور میں 2015 یا اس وقت پی ٹی آئی کے اتنا عروج نہیں تھا، اتنا نام بھی نہیں تھا، یہ تو 2018 کے بعد پی ٹی آئی آپ کے سامنے زیادہ جو ہے وہ بڑھ کر سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ دو ہی پارٹیاں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، تو آپ کس کو فالو کرتے تھے، کس کو جو ہے وہ ووٹ کرتے تھے؟ بعد میں پھر آپ سیاست میں آئے، یہ تھوڑا جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے۔
ایکچولی میرے جو چاچو ہیں وہ 72 سے انہوں نے جو ہے آزاد حیثیت سے ایم پی الیکشن کنٹیسٹ کیا. اس کے بعد 77 میں انہوں نے الیکشن لڑا. تو میرا تعلق جو ہے وہ ایک سمجھنے کے ایک سیاسی گھرانے سے, سیاسی فیملی سے. تو اس کے بعد انہوں نے 3 الیکشن جو ہے وہ ضلع کونسل کے لڑے ہیں, جس میں وہ ایک بار ممبر ضلع کونسل رہے ہیں. جب بہت بڑا حلقہ ہوتا تھا 5 یو سی ملا کے جو 1 یو سی بنتا تھا, وہ اس وقت غالباً 87 میں جو ہے نا وہ ممبر ضلع کونسل رہے. تو بعد میں ان کی جو ہے وہ صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ سیاست میں تقریباً 10 سے 15 سال انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو بعد میں میری انہوں نے دلچسپی دیکھی تو ان کی خواہش بھی تھی کہ ہماری فیملی سے کوئی جو ہے وہ مطلب ادھر سیاست میں آئے. تو پھر میں اس لیے آ گیا, میری دلچسپی بھی تھی. میں چاہتا تھا کہ چاچو الیکشن لڑتے رہے ہیں, ہماری فیملی میں یہ چیز ہے. مجھے بھی جو ہے وہ دوسرے بھائی جاب کرتے ہیں تو مجھے الیکشن لڑنا چاہیے. تو میں نے یہ حالیہ بلدیاتی الیکشن جو ہے نا یہ کنٹیسٹ کی ہے. الیکشن جو ہے وہ کانٹیسٹ کیا ہے, پھر آہستہ ظاہر ہے کہ صوبائی اسمبلی اور پھر نیشنل اسمبلی کی طرف جو ہے وہ آپ نے سفر جو ہے وہ شروع کیا. تو ظاہر ہے کہ پہلا قدم تو یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تو کیسا رسپانس رہا جو ہے وہ پولیٹیکلی آپ کو پبلک کی طرف سے؟ جی سر, سگنل پرابلم آ رہے ہیں, آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی. بالکل آپ کے سگنل کا ایشو ہے. میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں وڈائی صاحب کہ یہ بتائیے کہ پولیٹیکلی رسپانس آپ کو کیسا رہا پبلک کی طرف سے؟ جی بہت اچھا رہا. میرا پہلا الیکشن تھا تو جس طرح سے عوام نے مجھے محبت دی ہے, جس طرح سے 5 کینڈیڈیٹ اس مرالہ یو سی میں جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو ایز اے چیئرمین, تو میں رنر اپ رہا ہوں. وہ بھی بیڈ لاک ہوئی ہے. اس طرح کے جو سٹنگ ایم این اے تھے ممتاز تارڑ صاحب وفاقی منسٹر رہے ہیں ان کے, وہ میں آزاد حیثیت سے میں نے جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کیے بلدیاتی. تو انہوں نے بہت زیادہ الیکشن کمپین میرے مخالف کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کی, اسے سولنگ گلیوں نالیوں کی پلانٹیں دی. وہ الیکشن کمپین میں کام جاری رہا, تو جس کی وجہ سے میں مطلب کلوز مارجن سے ہارا ہوں. بہت اچھا مقابلہ کیا ہے, بہت عوام نے مجھے رسپانس دیا ہے, ابھی بھی دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ آگے بھی جو ہے وہ صحیح. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے منڈی بہاؤالدین میں تو جو ہے وہ بہت سارے گاؤں کی سطح پر بہت زیادہ مسائل ہیں. ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے سابق وفاقی وزیر نظر محمد گوندل صاحب ہمارے پروگرام میں شامل تھے, لائیو انٹرویو دے رہے تھے, تو منڈی بہاؤالدین کو ڈسکس کر رہے تھے. وہاں پر جو ہے وہ گاؤں کے اندر لڑائی جھگڑوں کے بڑے مسائل ہیں, اسلحہ کی نمائش کے بہت زیادہ مسائل ہیں, منشیات جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین میں عروج کے اوپر ہے, دشمنیاں بہت زیادہ ہیں, اور جو ہے اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی, پانی بہت خراب ہے. تو ذرا جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین کے مسائل کے حوالے سے بتائیے, اپنے گاؤں کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر. جی بالکل, میں ان کی بات سے تقریباً ایگری کرتا ہوں کہ یہاں پانی بھی ٹھیک نہیں. میرا منڈی بہاؤالدین کا میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں وہ سرگودا اور منڈی بہاؤالدین میں. تو اس لیے پانی کا بھی پرابلم ہے, ٹھیک نہیں ہے, پانی صاف نہیں ہے. دوسرا کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے کہ جہاں پہ ایمرجنسی ہو. کوئی جو ہارٹ کا, آج کل ہارٹ کے بہت ایشو ہیں, شوگر کے بہت زیادہ ایشو ہیں. تو ابھی اس حاجی امتیاز احمد صاحب جو پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم این اے ہیں, ان کی کاوشوں سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے وہ فنکشن ہو گیا ہے, باقاعدہ طور پر وہ چل گیا ہے. تو اس سے بہتری آئے گی, صحت اور کے حوالے سے جو ہے کافی بہتری آئے گی. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت
میں نہیں تو بات یہ آپ نے بتائیں کی کہ دوسری کے جو ہے وہ پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ نذر محمد گوندل صاحب یہ پیغام بھی دے رہے تھے کہ میرے جو بھی پروگرام لوگ منڈی بہاؤدین میں دیکھ رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ خدارہ جو ہے وہ اسلحے کی نمائش جو ہے اس کو چھوڑیں، اور یہ آپ بتائیں کہ کیا وجوہات ہے اس کے پیچھے اسلحے کی نمائش اور اسلحہ رکھنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا تعلیم کی کمی ہے، یا اوورسیز جو ہیں وہ جب یہاں پر پاکستان واپس آتے ہیں تو وہ اپنی نمود و نمائش کے لیے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں تعلیم کی کمی بھی ہے، تو اس میں دشمنیاں بھی ہیں، ہمارے اس کلچر میں دشمنیاں بھی بہت زیادہ ہیں، تو یہ ہمیں سب کو کردار ادا کرنا ہوگا، خاص طور پر یہ جو اپنے سٹنگ ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سیاستدان ہیں، ان کو رول ادا کرنا ہوگا، جو بڑے بزرگ ہیں جو گاؤں میں جو پنچایت کے لوگ ہیں ان کو کردار ادا کرنا ہوگا کہ جو دشمنیاں ان کو ختم کیا جائے، ان کے راضی نامے کیے جائیں، تو اس سے جو اسلحہ کی نمائش بھی کم ہوگی اور جرائم بھی کم ہوں گے۔ ظاہری بات ہے جب ایک بندے کی دشمنی چل جاتی ہے تو وہ ایز اے باڈی گارڈ جو ہے وہ ایسے لوگ رکھ لیتا ہے کہ جو مطلب مشکوک ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ واردات میں اضافہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس پہ حکومت کو بھی جو ہے وہ کہ میں بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں تو اس پہ کام کرنا ہوگا، جرائم پہ قابو پانا ہوگا۔ بالکل جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو میں نذر محمد گوندل صاحب سابقہ ایم این اے ہیں جو ان کی بات پہ ایگری کرتا ہوں، تو اس پہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ سنجیدگی سے جو ہے پی ایم صاحب کو، سی ایم صاحب کو جو ہے وہ نوٹس لینا ہوگا، تھانہ کلچر کو ٹھیک کرنا ہوگا، تو یہ باقی جو دشمنیاں ہیں اس میں وہ ہمیں سب سیاستدانوں کو خاص کر کے ایم این اے ایم پی ایس کو رول ادا کرنا ہوگا کہ ان کی دشمنیاں ختم کی جائیں، راضی نامے کرائے جائیں۔ جی سر صحیح۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو سر پی ٹی آئی کی جو ہے وہ تو حالت بڑی پتلی نظر آ رہی ہے، جو سر آپ کی آواز میرے تک نہیں پہنچ رہی، سر آواز نہیں آپ کی آ رہی، سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز پرابلم ہے، سر آواز نہیں آ رہی۔ جی جی سر جاوید صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔
جی جو ہے وہ شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا آڈیو کا، تو جو ہے جس سے رابطہ جو ہے وہ ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی. ہمارے گیسٹ بابر شہزاد وڑائچ، ناظرین ہمارے ساتھ بابر شہزاد وڑائچ موجود ہیں، منڈی بہاؤالدین کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ہے. بابر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر. اچھا، تو سر آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو تبدیلی سرکار جو ہے وہ تو اب جو ہے ان کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی اور عوام نے اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ ایک ایسی پارٹی کو سپورٹ کریں جو ابھی گزشتہ 3.25 سالوں میں ڈیلیور نہیں کر پائی. سر عوام کا یہ کہنا ہے. سر دیکھیں جو ہے اپنا یہ 11 جماعتیں مل کر جو ہے وہ ایک بندے کو گرا رہی ہیں. 11 جماعتیں مل کر ایک بندے کو گرا رہی ہیں. میں یہ وکٹری نہیں سمجھتا، میں یہ جیت ان کی نہیں سمجھتا. تو ابھی لوگوں میں شعور آئے گا، ان کا پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ لوگوں کو. تو جو ان کی گورنمنٹ تھی اصل میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پل زیادہ بنا رہے تھے، سڑکیں زیادہ بنا رہے تھے. تو جو عمران خان صاحب پی ایم صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ آگے کی نہیں کر رہے ہیں، جو آنے والی نسل ہے اس کا سوچ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہ 5 سال پورے کرنے ہیں میں نے، وہ لوگوں کو کچھ ڈیلیور کرنا ہے ان کی طرح قرضے لے کر. وہ قرضے بہت زیادہ لے لیے، پل بنا لیے، تو وہ ان کی طرح نہیں سوچ رہے. ان کا پلاننگ دیکھیں جس طرح وہ یہ موسمیاتی جو تبدیلی جو ہے وہ ہمارے کنٹری میں بہت زیادہ آ رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ کلین اینڈ گرین جو ہے وہ ایک مہم چلا رہے ہیں، وہ بہت زیادہ شجرکاری کروا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی پہ کام کر رہے ہیں. یہ راوی سائڈ پہ جو ہے ابھی انہوں نے وہ ایک ٹاؤن جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. اس طرح کی وہ سوچ رہے ہیں. تو ڈیم پہ کام ہو رہا ہے، پانی کی اپنا بجلی کی کمی ہے، تو وہ اس لیے وہ آگے کا سوچ رہے ہیں. وہ ڈیمز پہ کام کر رہے ہیں. بہت جلد وہ ڈیمز بھی جو ہے وہ سارے کے سارے وہ چل جائیں گے، تو اس سے بھی بہتری آئے گی. تو انشاءاللہ یہ ان 2 سالوں میں ڈیلیور بھی کریں گے. جو ابھی میرے پچھلے دنوں میں حاجی امتیاز احمد صاحب جو ہمارے ایم این اے ہیں سٹنگ، ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں وہ اب فنڈز بھی ملیں گے، بہت زیادہ کام ہوں گے، انشاءاللہ بہتری آئے گی، ہر یوسی میں بہتری آئے گی. تو یہ بالکل ڈیلیور کریں گے، عوام کو ڈیلیور کریں گے. ترقیاتی کام بہت زیادہ ہوں گے. اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہے وہ وڑائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ مطلب اتنی ناسمجھ ہے کہ عمران خان کی ویژن کو وہ جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے؟ نہیں یہ بات میں نہیں کر رہا. نہیں سر، اگر آپ یہ بات نہیں کر رہے تو دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ عام عوام سے آپ جا کے پوچھیں تو سر اس کا جینا محال ہو گیا ہے. پچھلے جو ہے وہ 2 مہینوں کے اندر پیٹرول یا مصنوعات کی قیمتیں 6 دفعہ بڑھی ہیں. سر پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو اوورآل جو ہے وہ آپ کی اکانومی کے اوپر اثر ہوتا ہے، آپ کی اشیاء خود و نوش جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹرانسپورٹیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی ایکسپینس ہیں سر، آپ جب آپ پیٹرول کی قیمت کم کرتے ہیں تو چند پیسوں میں کرتے ہیں، کچھ پیسوں میں، اور جب بڑھاتے ہیں تو 4 روپے بڑھا دیتے ہیں. تو سر اس سے عام عوام آپ جیسا جو ہے وہ زمیندار جو ہے اس کے لیے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اتنے اثرات مرتب نہ ہو، لیکن عمران خان کی پالیسی کے اوپر جو ہے عام عوام جو ہے، جو 12 سے 15 ہزار 20 ہزار ماہانہ کمانے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر تو بہت زیادہ برے اثرات ہیں. سر دیکھیں جو مہنگائی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون کی جو حکومت، پچھلی نون کی حکومت تھی، اس کی وجہ سے ہے. صحیح. یہ جو ابھی اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان کا جو برا حال ان 5 سالوں میں، پچھلے 5 سالوں میں ہوا ہے، یا پچھلے 10 سالوں میں بلکہ کہہ رہے ہیں، جب بھی حکومت آئی ہے نون لیگ کی، اس نے کسان کو ختم کیا ہے. تو جب کسان کمزور ہوگا، وہ فصل کاشت نہیں کر سکے گا، اس میں وہ سکت نہیں رہے گی، اس وجہ سے وہ جو پیداوار ہے اس میں کمی آتی ہے. وہ ذریعہ جناز جو ہے، جب ان میں کمی آئے گی تو مہنگائی تو ہوگی. تو
اب ماشاءاللہ زمیندار جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے. جو چینی کا بحران پیدا ہوا تھا وہ اور گندم کا بحران پیدا ہوا تھا وہ نون لیگ کی حکومت کی وجہ سے تھا. انہوں نے کسان کو کمزور کر دیا تھا بہت زیادہ, جس کی وجہ سے وہ تو کاشت بھی نہیں کر سکتا تھا بیچارہ, اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کاشت کرنے سے. کسان کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا. تو اس کی وجہ سے اجناس جو ہے وہ اس میں قلت پیدا ہوئی, تو اس کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے. لیکن اب انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے وہ ان 3-4-5 ماہ میں جو ہے کور کرے گی. انشاءاللہ جو ہے مہنگائی کا جن قابو پا لے گی حکومت انشاءاللہ. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گزشتہ حکومت تھی وہ کرپٹ تھی, وہاں پہ رشوت بہت زیادہ تھی, کک بیکس لیے جاتے تھے, جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے بہت سارے قرضے لیے, جس کی وجہ سے جو ہے اب تحریک انصاف کی حکومت کو جو ہے وہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے. لیکن سر انٹرنیشنل رپورٹ تو یہ بتا رہی ہے کہ پچھلی جو ہے وہ حکومتوں کی نسبت موجودہ حکومت میں کرپشن کی جو ریشو ہے وہ تو بڑھ گئی ہے سر. انٹرنیشنل رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ گزشتہ جو ادوار کی نسبت اس دور میں کرپشن جو ہے اس کی ریشو بڑھ گئی ہے. جی دیکھیں, انہوں نے بھی ملک کو دیوالیہ کر کے دیا ہے عمران خان کے ہاتھ. ان کو پتا تھا جب نواز شریف نااہل ہوئے ہیں نا, شاید خاقان عباسی جو ہے وہ وزیر آئے ہیں, تو پی ٹی آئی کے جلسے کامیاب ہو رہے تھے. تو جب نواز شریف نااہل ہوئے ہیں تو انہوں نے الیکشن کمپین پہ بہت زیادہ پیسہ لگایا عوام کے ٹیکسوں کا. خزانہ انہوں نے خالی کر کے عمران خان کو دیا ہے. پچھلے یہ 3 دہائیوں سے یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, بارسات انہوں نے بنائی ہوئی ہے, تو پچھلی 3 دہائیوں سے ہیں. تو یہ اب 3 سالوں میں عمران خان سے بہتری عوام چاہ رہے ہیں ہم, تو ہمیں بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں کم از کم ان کو 5 سال اور دینے چاہیے, تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. صحیح, آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی غیور عوام ہے, آپ کی غریب عوام ہے, وہ 5 سال ان کو اور دیں. سر آپ کی اگر بات کو جو ہے وہ سمجھا جائے تو جو جتنی عوام ابھی جتنے بھی ضمنی الیکشن پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ بری طرح تحریک انصاف جو ہے اس کو شکست کا سامنا ہے. ہاتھوں سے سارے انہوں نے لوٹا ہے, دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. یہ دیکھیں نا جس طرح یہ عمران خان صاحب تبدیلی لے کر آئے ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ تبدیلی آپ نہیں سمجھتے. انہوں نے 11 پارٹیوں کو اکٹھا کر دیا جو ایک دوسرے کو گریبان پکڑ رہے تھے, جو یہاں پہ چوکوں پہ گھسیٹنے چاہ رہے تھے ایک دوسرے کو, وہ ایک کر دی ہیں. یہ تبدیلی نہیں ہے. صحیح, آپ سمجھ رہے ہیں کہ تمام جو ہے وہ چور اکٹھے ہو گئے. سر جب بھی اتحاد جو ہے اپوزیشن میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, یہ تاریخ ہے پاکستان کی, تو اس میں تمام جو ہے وہ اپوزیشن وہ متحد ہو جاتی ہے حکومت کو گرانے کی وجہ سے. آگے بڑھتے ہیں تو یہ بتائیں کہ وہاں پر آپ کی منڈی بہاؤالدین میں گزشتہ 4 مہینوں سے سر فلاح کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. ناصر عباس تارڑ صاحب جو ہے وہ فلاح کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں. مختلف فلاحی تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم کے نیچے جو ہے انہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہے. تو فلاح کے حوالے سے بتائیں آپ, مطلب کیا کوئی جو ہے وہ سماجی کام بھی کرتے ہیں یا صرف سیاسی کام ہی کرتے ہیں سر؟ جی بالکل سماجی بھی. ہمارے ادھر یو سی میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک بن رہی ہے ویلفیئر سوسائٹی, تو اس میں اوورسیز بھی جو ہمارے گاؤں کے ہیں وہ سارے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, بڑی دلچسپی لے رہے ہیں. تو بزرگ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ پہلے بھی دھڑک کے تحت جہاں پہ کام ہوئے, بہت زیادہ اتفاق ہوتا ہے یہاں پہ. تو انشاءاللہ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ ابھی بن رہی ہے. تو اوورسیز بھائی بہت سپورٹ کر رہے ہیں. ادھر ابھی 3 واٹر پلانٹ جو ہیں وہ لگے ہیں, تو کام ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو انشاءاللہ بہتری آئے گی, اس میں بھی ہم سپورٹ کریں گے. ہم بھی سارے گاؤں کے لوگ وہ اس میں جو ہے وہ متفق ہیں, ایگری ہیں. جی صحیح. اچھا, اور یہ بتائیے کہ پروگرام کے ہم آخر کے اوپر ہیں, آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا آپ کے جو ہے پورا ایریا جو ہے آپ کا مرالا, ڈھوک کاسب, ڈھوک نواں لوگ, منڈی بہاؤالدین جو ہے آلموسٹ جو ہے وہ وہاں پہ
ٹی وی چینل جو ہے ہم 72 ٹی وی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے منڈی بہاؤالدین میں، سرگودا کے کچھ ایریاز کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور 102 ممالک میں آپ کا یہ پروگرام جو ہے وہ لائیو دیکھا جا رہا ہے۔ آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام سارا یہی ہے اسد جعفری صاحب کہ برداشت پیدا کریں، ہمت افزا پیدا کریں، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ تو دوسرا میرا یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو میسج ہے، پی ایم صاحب کو کہ جرائم کی شرح پہ قابو پانا ہوگا، اس میں سنجیدگی سے کام کریں۔ تو بہت زیادہ جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، تو اس پہ قابو کرنا ہوگا۔ باقی میں یہی کہوں گا کہ جو ہے ان لٹیروں کو سمجھنا ہوگا، بریک بینی سے سمجھنا ہوگا، جس طرح انہوں نے جو عوام کا پیسہ ضائع کیا ہے، مثلا اورینٹ ٹرین پہ اور سستی روٹی کے نام پہ، تو یہ قرضے لیے ہیں، ملک کو دیوالیہ کر گئے ہیں۔ یہ خود جا کے رات جو ہے وہ بیرون ملک کراتے ہیں، فیملیز ان کی ادھر رہتی ہیں باہر کنٹری میں، تو ان سے خدا سے جو ہے وہ جان چھڑا لیں۔ تو یہی میں کہوں گا کہ عمران خان کا ہمیں ساتھ دینا ہوگا، ہمیں مزید جو ہے ان کو موقع دینا چاہیے، نہ کہ ان 3 سالوں سے ان کی بہتری جو ہے وہ ان سے جو امید لگا کے تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ یہی کہوں گا کہ ان کا ہمیں ہم ساتھ دیں تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اگر ان کو چھوڑ کے واپس جائیں گے بھی تو وہ پی پی کی طرف جائیں گے، نون کی طرف جائیں گے، ان کو تو دیکھ لیا 30 سالوں میں وہ ٹھیک نہیں کر سکے۔ تو میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے، انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں بہتری آئے گی، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان 2 سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کام بھی ہوں گے، جرائم کی شرح بھی جو ہے وہ بھی کم ہوگی، تو مہنگائی بھی جو ہے وہ ان 4-5 مہینوں میں جو ہے وہ قابو ہو جائے گی، قابو ہو جائے گا مہنگائی کا۔ تو یہ ہم بہتری کی امید کرتے ہیں، تو انشاءاللہ امید رکھیں انشاءاللہ ابھی جی صحیح، بہت شکریہ بابر شہزاد وڑائے صاحب۔ ناظرین، آپ جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت بابر شہزاد وڑائے صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، سے وہ آج جو ہے وہ 72 کے مہمان تھے۔ ناظرین، 72 جو ہے 72 کے مہمان پروگرام ہفتہ اور اتوار رات 8 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج چونکہ گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کا ایشو ہے، تو ہمارے جو معزز گیسٹ تھے ان کے ٹیکنیکل ایشو تھا، وہ ان سے جو ہے وہ ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے آج پروگرام لیٹ ہوا۔ کل جو ہے وہ پروگرام انشاءاللہ ہمارے 72 کے مہمان میں ناروے سے جو ہے وہ ہمارے مہمان ہوں گے ناصر گوندل صاحب، ناروے سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناروے کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے، اور جو ہے وہ وہاں پر ناروے کے اندر ناروے گورنمنٹ میں جو ہے وہ ایک سٹی کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں۔ ان کے وہاں پہ جو بھی سلسلہ ہے وہ کل ان سے پوچھیں گے کہ وہ وہاں پہ ان کا کیا ہے، لیکن کافی پروٹوکول ہے ماشاءاللہ۔ جتنے بھی پاکستانی باہر ہیں اوورسیز، وہاں پہ اچھے جو ہے اعلیٰ عہدوں کے اوپر بھی ہیں، اور بڑے جو ہے وہ پاکستان کو ریونیو بھی دے رہے ہیں۔ ہر جو ہے وہ سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ اوورسیز بھیجتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پیسے جو ہیں وہ بھیجتے ہیں تو وہ معیشت میں پاکستان میں جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جو پیسے اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں۔ ہم روزانہ جو ہے وہ ہفتہ اور اتوار جو ہے یہ 72 کے مہمان پروگرام کیا کریں گے۔ ضلع سرگودا کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ آنے والے دنوں میں ضلع سرگودا کی معروف سیاسی شخصیات جو ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ جس جو ہے وہ ایریا سے میرا تعلق ہے ضلع سرگودا، وہاں پہ جو ہے وہ معروف شخصیات ہیں سردار بہادر عباس میکن، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی شخصیات ہیں وہاں پر میکن صاحبہ، ان کا بھی انشاءاللہ جو ہے ہم اپنے اس پروگرام میں جو ہے وہ انٹرویو کریں گے۔ اسد جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔